बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ आप लोगों की क्लास टीचर मिस नौरीन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को न्यू क्लास में और न्यू सेशन में वेलकम करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम उर्दू की बुक है। उर्दू की बुक में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। आप अपनी बुक ओपन करें और उसमें देखें कि आपका लेसन नंबर 3 जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जिस तरीके से आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, लेसन नंबर 3 हमारा है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले और बल्कि लेक्चर सुनने से पहले आप लोगों के पास जिन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है उसमें ये कि आप अपने पास रखेंगे अपनी उर्दू की बुक। उसके बाद आप अपने पास रखेंगे एक लेड पेंसिल ताकि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकें। उसके बाद आप लोगों के पास एक पेन होना चाहिए और आप लोगों को उर्दू की कॉपी होनी चाहिए जिस पे आप अपना काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। अब हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, जो कि आपका लेसन नंबर 3 है और पे नंबर 11 पे है, जिस तरह कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसके बाद जी, ये आपका लेसन नंबर ओपन हो गया, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। सबसे पहले तो स्टूडेंट जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं हमें ये देखना होता है कि हमारा वो उस पढ़ने का मकसद क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेसन पढ़ रहे हैं तो आप इससे क्या सीखेंगे, इस लेसन का आपके इस बुक में शामिल करने का क्या मकसद है, ठीक है। अब आप सबसे पहले जो चीज़ आप इसमें जान सकेंगे वो देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकेंगे। मतलब ये कि शहरों में लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और देहातों में लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। आप लोग सब लोग शहर से हैं, शहर में रहते हैं, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे घर कैसे होते हैं। यही अगर आप में से कुछ बच्चों ने देहात विज़िट किए होंगे तो वो इस डिफरेंस को जान सकेगा, इस फ़र्क को जान सकेगा कि देहातों में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा शहरों में आपको जैसा कि हम देखते हैं हमारे पास तालीम की, सेहत की और कारोबार करने की बेहतरीन सहूलियात होती हैं, लेकिन देहातों में ये सहूलतें जो हैं वो कम होती हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला मकसद तो यही है कि हम ये जान सकें देहाती और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हम जानेंगे देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ़ हो सकें। मतलब ये कि बहुत से लोग आजकल हम देख रहे हैं कि वो देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं, मतलब हिजरत करते हैं, यहाँ पे आके रहना, शहरों में आके रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं क्यों ये लोग जो हैं वो शहरों का रुख करते हैं, क्यों शहरों की तरफ आते हैं, ठीक है। मुकालमा लिखने की तरबियत हासिल करना, नंबर 3 जो हमारा मकसद है वो है मुकालमा लिखने की तरबियत हासिल करना। मुकालमे से मतलब आपस में बातचीत करना, ठीक है, कि आपस में हम अगर दो लोग बातचीत करते हैं तो उसे हम लिखा कैसे जाता है, ठीक है। उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब हम उसकी तरबियत भी हासिल करेंगे जिस तरीके से हम लेसन पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि अहमद जो है वो अपने घर वालों से कैसे बात करता है, अपनी नानी अम्मी से कैसे बात करता है, अपनी मुमानी जान से कैसे बात करता है और वो उसका कैसे जवाब देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद आखिरी पॉइंट जो है वो ग्रामर की रोज़ से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, रोज़मर्रा की पहचान कर सकें। रोज़मर्रा स्टूडेंट्स कुछ अल्फाज, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो ग्रामर की रोज़ से गलत होते हैं, लेकिन हम उन्हें आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है वो गलत होते हैं। बल्कि आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अक्सर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि मुहावरा जुमलों की दुरुस्तगी करें, ठीक है। तो वो वाला जो क्वेश्चन होता है वो रोज़मर्रा होता है, ठीक है, रोज़मर्रा से रिलेटेड होता है। जिस तरीके से अक्सर इसकी कोई एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हम अगर ये कहते हैं कि वो आए दिन ये काम करता रहता है, हम आम लैंग्वेज में तो ये बोल जाते हैं, लेकिन ग्रामर की रूल से जो है ये जुमला जो होता है ये गलत है, ठीक है ना। आए दिन की बजाय हमें आए रोज़ का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जब इस लेसन को पढ़ेंगे इसमें हम रोज़मर्रा की पहचान भी कर सकेंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ख़ास अल्फाज, ठीक है ना, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो आप लोगों के मतलब के लेवल से या आप लोगों की उम्र के लिहाज से जो है वो आप लोगों के लिए थोड़े मुश्किल हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उन अल्फाज को देखेंगे
اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے کہ وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ نئے الفاظ ہیں جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور ان کا کہاں استعمال ہوتا ہے اور ان کے کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس خاص الفاظ میں ہے استقبال۔ استقبال مطلب کسی کو ویلکم کرنا، کسی کو خوش آمدید کہنا۔ جب بھی آپ لوگوں کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ انہیں ویلکم کرنے کے لیے یا خوش آمدید کہنے کے لیے پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں، تو یہ ایک استقبال کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باسی باسی اب ہم لوگ دو طریقوں سے ورڈ یوز کرتے ہیں۔ باسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باسی کھانا، مطلب جو کھانا خراب ہو چکا ہو، کھانے کے قابل نہ ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو وہ سب باسی ہوتا ہے۔ لیکن ایک باسی باشندوں کو بھی کہتے ہیں، لوکل مقامی لوگ، مطلب جو لوگ کسی ایک جگہ کے مقامی لوگ ہوں، وہاں پہ بہت عرصہ دراز سے رہتے آ رہے ہوں، ان لوگوں کو بھی ہم باسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے مرغن، مطلب ایسی غذائیں جو آئلی ہوتی ہیں، اس میں اسپیشلی فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ آ جاتا ہے، جس میں آپ لوگ ٹکا، کباب، برگر، اس ٹائپ کی جتنی بھی پیزا وغیرہ جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے قابل رشک۔ قابل رشک مطلب ایسی چیز، ایسی بات جس پہ رشک کیا جا سکے، مطلب ہمارا خود بخود دل کرے اس کی تعریف کرنے کو اور اس کے جیسا بننے کو، ٹھیک ہے۔ قابل رشک کوئی ایسی بہترین چیز کو کہا جاتا ہے۔ زر نگار، زر نگار سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل نہیں ایسے چلیں جی۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ، اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایگزام کا پیٹرن جو ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے سبق کی ریڈنگ پہ ہونا چاہیے۔ جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے اتنے زیادہ ہی آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے اور یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس جو ہمارا پیٹرن ہے پیپر کا، اس کے مطابق جو آپ لوگوں کو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، سب سے جب بھی آپ لیسن کو ریڈ کریں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو نام آتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے۔ اس کے اندر جو تاریخ آتی ہے وہ آپ کے ذہن میں، مطلب جو ڈیٹ کوئی آتی ہے، کوئی فگر ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ کسی جگہ کا نام ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سٹی کا نام یا کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ ایم سی کیوز آپ کے اسی میں سے بنتے ہیں، شارٹ کوسچن آپ کے اسی میں سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے خاص طور پہ دھیان میں رکھنی ہے، جب بھی آپ لوگ ریڈنگ کرو بہت غور سے، بہت سمجھ کے آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ احمد بالکل آپ کی ایج کا ہی بچہ ہے جو کس میں 7 کلاس میں، مطلب آپ کی ہی کلاس میں پڑھتا ہے، 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ تو وہ کہاں رہتا ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اس کا نام کیا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ احمد کس جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اب آپ کا لاہور جو ہے یہ آپ کا انڈر لائن ہونا چاہیے، امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے آپ سے، ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ احمد جو ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، تو آپ لوگوں نے اگر اس کی ریڈنگ بہت غور سے کی ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ احمد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ بہت سے بچے جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ولیج سے بلونگ کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کے پیرنٹس جو ہے اسپیشلی آپ کے والدین جو ہوتے ہیں وہ گاؤں سے مطلب تعلق رکھتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں چھٹیوں میں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً ہی گاؤں کا رخ کرتے ہیں، گاؤں کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ اچھا، اب اس میں جو بات ہے یہ کہ گرمیوں کی تعطیلات، اب آپ کے لیے جو نیا ورڈ ہے اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے آپ اسے انڈر لائن کریں گے، یہ آپ کا الفاظ معنی کے لیے ورڈ نمبر 1 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہو جائے گا تعطیلات۔ اسٹوڈنٹ، تعطیلات کا ورڈ اکثر آپ سنتے ہیں، تعطیلات کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے جو ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اس سے رک جانا،
سے ہٹ جانا، اس میں تعطل پیدا ہو جانا، مطلب رکاوٹ پیدا ہو جانا۔ تو یہاں پہ تعطیلات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں، مطلب ہم لوگ اسکول میں روٹین سے آ رہے ہوتے ہیں، اسکول کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، مطلب ہمارے اس کام میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمارا کام کچھ عرصے کے لیے رک جاتا ہے، تو وہاں سے یہ ورڈ تعطل سے یہ ورڈ نکلا ہے تعطیلات، ٹھیک ہے۔ تو تعطیلات کا مطلب ہوتا ہے چھٹیاں، گرمیوں کی چھٹیوں میں احمد اور اس کا بھائی، اب جو قابل ذکر بات ہے یا غور کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اس کے بھائی کا نام کیا ہے۔ احمد کا بھائی بلال اور ننھی بہن، اور اس کی بہن کا نام کیا تھا؟ عائشہ۔ یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیو اور شارٹ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ گاؤں میں اور قصبے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ گاؤں جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں ایسے اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتے ہیں، اس کی نسبت قصبہ جو ہوتا ہے وہ گاؤں کی نسبت بڑا ہوتا ہے لیکن شہر کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ ان کے درمیان کی ایک چیز آ جاتی ہے کہ اس میں شہر کی نسبت سہولیات کم ہوتی ہیں لیکن گاؤں کی نسبت اس میں سہولیات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا استقبال کس نے کیا، آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا استقبال کس نے کیا، تو احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ اب آپ کا ورڈز میننگ کے لیے یہ آپ کا لفظ نمبر 2 بنتا ہے استقبال۔ استقبال کرنا، کسی کو خوش آمدید کہنا، ٹھیک ہے۔ وہ انہیں ٹانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ دھان چاول کی سبز مطلب جو فصل ہوتی ہے یا چاول کے کھیت ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دھان کے ہرے بھرے کھیت، مطلب چاول جب اگ رہے ہوتے ہیں، پودے پہ لگ رہے ہوتے ہیں تو انہیں دھان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سڑک کے دونوں جانب، اگر آپ سے یہ ایم سی کیو پوچھا جائے سڑک کے دونوں جانب کس چیز کے کھیت تھے؟ دھان کے کھیت تھے، ٹھیک ہے، مطلب چاول کی فصل کے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری، اب آپ کا یہ ورڈ نمبر 4 بن گیا ہے۔ ہری بھری مطلب سرسبز و شاداب۔ آپ دیکھیں کبھی آپ کو گاؤں جانا کا اتفاق ہوا ہو، آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا، تو وہ بھی گاؤں کی ہری بھری، مطلب جدھر بھی ان کی نظر جا رہی تھی ہر طرف انہیں سبزہ دکھائی دے رہا تھا، گرینری دکھائی دے رہی تھی، تو وہ ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ جی اب یہ دیکھیں، یہ بھی گاؤں کے لوگوں کا ایک ڈفرینس ہو گیا شہر کے لوگوں سے۔ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے، مطلب ہمارے نیبرز کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ گاؤں میں پہنچے ہیں تو دیکھیں کہ ان کے لیے پورے محلے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہیں۔ مطلب یہ ان کی ایک سادگی ہے، مہمان کو ویلکم کہنے کا یا خوش آمدید کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ پورے لوگ جو ہے وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی کے حسن کے ساتھ، اب یہ بھی دیکھیں آپ کا ایم سی کیوز بن گیا، ماموں زاد بھائی کا نام کیا تھا؟ حسن، اور وہ کس کے ساتھ کھیتوں میں گئے؟ حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ اب آپ لوگ ایک سامنے پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیوب ویل کیا چیز ہے جسے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ دھان کی فصل کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چاول کی فصل کو کہتے ہیں پانی دینے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ٹیوب ویل کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں نے کیا کیا، وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ تازہ دم ہو چکے تھے مطلب یہ کہ اب ان کی جو تھکاوٹ تھی وہ اتر چکی تھی، اب وہ مطلب انجوائے کرنے کے لیے یا کہیں بھی باہر جانے کے لیے تیار تھے۔ اب آپ کا یہ جتنے بھی ورڈز میں نے یہ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں باکس میں ہیں، یہ تمام ورڈز وہ ہیں جن کے آپ لوگوں نے میننگ لکھنے ہیں۔ تازہ دم ہونا، تازہ دم ہونے سے کا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے تھکاوٹ اتارنا۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ رخ کرنا مطلب کسی مسجد کی طرف جانا۔
یا کسی چیز کی طرف جانا، رخ کرنا کا مطلب کہ کسی چیز کی طرف جانا۔ اب انہوں نے مسجد کا رخ کیا، نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ مطلب نماز پڑھی انہوں نے مغرب کی، اور اس کے بعد وہ فارغ ہو کے گھر پہنچے تو ممانی جان نے دسترخوان، آپ لوگوں نے دیکھا دیہات، ہم لوگ شہروں میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن دیہات میں کیا ہوتا ہے، تو ایک دسترخوان ہوتا ہے، چٹائی ٹائپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نیچے بچھاتے ہیں اور اس پہ کھانا لگاتے ہیں اور تمام لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اس پہ کھانا کھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانے کے دوران بات چیت بھی ہوتی رہی۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج ہم صرف اتنی ہی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آج کے ریڈنگ، اس میں اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اب آپ لوگوں نے اپنی ہوم ورک کی کاپی لینی ہے، اس پہ آپ نے سب سے پہلے ایک ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے۔ میں نے تو سمپلی آپ کو ویسے ہی لکھ دیا، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ آپ اسے کلرفل طریقے سے لکھ سکتے ہیں، کلر مارکرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی بھی پکچر لے کے جس میں دیہات اور شہری زندگی کا فرق دکھایا جا رہا ہے یا دیہاتی زندگی اور شہری زندگی دکھائی جا رہی ہو، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ پکچر جو ہے وہ آپ نے اپنے اس ٹائٹل پیج کے اوپر آپ نے لگانی ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے یہ ہوم ورک، جی یہ دیکھیں بالکل وہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو لیسن کے دوران انڈر لائن کروائے تھے اور ان کے میننگ بھی بتائے تھے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگلا پیج آپ نے ریڈی کرنا ہے، مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ الفاظ اور معنی لکھنے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے ورڈ ہے تعطیلات۔ تعطیلات اس کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، چھٹیاں۔ اب آپ اسے ایسے لکھیں گے، اور اسٹوڈنٹ لکھتے ہوئے آپ لوگوں نے خاص طور پہ رائٹنگ کا بہت خیال کرنا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی سی رائٹنگ میں آپ لوگ لکھیں گے، بہت نیٹ لکھیں گے آپ لوگ، تاکہ چیک کرتے ہوئے مطلب میرے لیے آسانی ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، استقبال کرنا۔ اس کا بھی میں نے آپ کو میننگ ڈیورنگ لیسن بتایا، خوش آمدید کہنا۔ نمبر 3 دھان، دھان چاول کی فصل۔ نمبر 4 پہ آپ لکھیں گے ہری بھری، سرسب شاداب۔ 5 تازہ دم ہونا، تھکاوٹ اتارنا۔ نمبر 6 رخ کرنا، مطلب کسی طرف جانا۔ نیکسٹ پہ آئیں گے، جی آپ کا نیکسٹ کویسچن نمبر 2 آپ نے جو بنانا ہے اسی پیج میں سے ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو جو بھی کام دے رہی ہوں میں ایک ہی پیج میں سے دے رہی ہوں۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ میں آپ کو یہ 5 الفاظ دیے ہیں، تو آپ نے ان 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ننیال، استقبال، خوش آمدید، ہرے بھرے، تعطیلات، یہ 5 آپ کے الفاظ ہیں۔ ان کے میننگ میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دیے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو خود سے اپنے وداؤٹ کسی کی ہیلپ لیے، کسی کی آپ نے ہیلپ نہیں لینی، خود سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے مختصر سوالات کی طرف۔ اب آپ یہ مختصر سوالات دیکھیں، میں نے اس میں سے بنانے کی کوشش کی ہے کہ جتنے اس میں سے بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پیپر میں آپ کو یا ٹیسٹ جب بھی لیا جائے گا اس میں سے آپ کو یہی والے کوشچن آئیں گے، لیکن جتنے اس میں سے بن سکتے تھے میں نے اسے بنانے کی کوشش کی ہے، تو اسی طریقے سے بالکل آپ لوگ بھی بنائیں گے۔ احمد کس جماعت میں پڑھتا تھا، آپ نے اب خود سے اس کے آنسر کرنے ہیں۔ احمد کی چھوٹی بہن کا نام کیا تھا، احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں گئے، احمد کا استقبال کس نے کیا، سڑک کے دونوں جانب کون سے کھیت تھے، گاؤں کی فضا کیسی تھی، گاؤں پہنچتے ہی احمد نے کیا کیا۔ مطلب اب جو میں اس ایک پیج میں سے 7 میں نے کوسچن بنائے ہیں، آپ اس میں سے مزید اگر بن سکتے ہو، آپ اس میں سے مزید بنا سکتے ہیں، تو یہ اب آپ کا ہوم ورک ہوگا، جو کہ آپ کو جو ڈیٹ دی جائے گی آپ اس ڈیٹ کو یہ کاپیز جو ہیں وہ آپ اسکول میں سبمٹ کروائیں گے، اس کے بعد یہ چیک ہو کے آپ کو ریٹرن ملے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ جتنا مطلب میں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔